अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का कैलगरी कनाडा से तमाम दोस्तों को सलाम और आदाब पहुँचे। मैं एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ और मैं जो पाकिस्तान में इवेंट्स होते हैं पॉलिटिकल, उन पे अपना एनालिसिस करके बताता हूँ आपको कि असल हकीकत क्या है। आज जो मैं आपके सामने इंकशाफ कर रहा हूँ वो बहुत हैरत अंगेज़ हैं और आप उंगलियां मुंह में दाब लेंगे। ये सारी कहानी टोपी ड्रामे जितने चल रहे हैं ना, आज मैं आपको सामने एक्सपोज़ करूँगा। इससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसको आपने बहुत लाइक किया था, शुक्रिया। जिसमें ट्रस्ट के मुतालिक मैंने बताया था इमरान खान साहब का जो ट्रस्ट का है, जिसमें रियाज़ मलिक साहब के जो कारनामे थे वो उन्होंने बताए थे। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ, क्योंकि मैंने जो नेशनल क्राइम एजेंसी है एनसीए, उससे खुद कांटेक्ट किया और वहाँ से 1-2 डॉक्यूमेंट्री मंगवाए। तो उसके तहत एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अदारा है, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था। ये लिखा था जनाब 11 दिसंबर 2019 को। अच्छा, अब ये देखिए, 2018 से तो वो आ गए थे इमरान खान साहब, ठीक है ना? तो वो कैसे कहते हैं कि वो तो 2020 के अंदर क्लोज़ हो गया था, सब कुछ मुझे पता ही नहीं है। नहीं, 2019 की, ये उन्होंने 11 दिसंबर 2019 का लेटर है, जो उन्होंने एनसीए के डायरेक्टर को लिखा। एनसीए डायरेक्टर जो था लेयन ओवेंस, ओवेंस को लिखा कि भाई ठीक है, हमें बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने रियाज़ मलिक के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है, कोर्ट के बाहर ही मिल-जुल के, और ये मनी जो है, जो 190 पाउंड का था मसला, वो पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, चाहे तो मैं आपको जिसको भी ज़रूरत हो मैं भेज सकता हूँ, कि उसके अंदर उसमें लिखा हुआ है कि एनसीए इज़ बाउंड टू पब्लिश ऑल द थिंग्स टू द पब्लिक। मतलब एनसीए जो है ना, वो ये तमाम सीक्रेट रख ही नहीं सकती। ये सब कहानियाँ हैं, जो इमरान खान साहब कह रहा है ना, अकबर मोटा जो कह रहा था कि हमें कॉन्फिडेंशियल कहा है, कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। वो तो खुद कह रहे हैं इसके अंदर कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, पब्लिक को पब्लिश कर दे, पब्लिक के लिए। तो इसके अंदर वो बल्कि बताते भी हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल्स 9 ऑफ द ग्लोबल फोरम ऑन द एसेट रिकवरी प्रिंसिपल्स आप पे लगेगा, लागू होगा, क्योंकि ये फिर फायदा कोई नहीं है उसका। अच्छा, उसके अंदर चालाकी जो है ना, मैं आपको बताऊं कि जो रियाज मलिक साहब है ना, ये बहुत इंतहाई अय्यार आदमी, चालाक नहीं है, अय्यार है, इंतहाई अय्यार, और ये मुल्क को डबो भी देगा, ये मैं आपको बता दूं। ये एक्चुअली, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जो ये रिमार्क्स मैंने देखे हैं कहीं, कि शब जो था ना, ये सॉरी, ये मोटा अकबर, शहजाद अकबर, सॉरी, शहजाद अकबर जो था ना, वो एजेंट था रियाज मलिक का। शहजाद अकबर था किसका एजेंट? रियाज मलिक का। और रियाज मलिक किसका एजेंट था? वो नवाज शरीफ का एजेंट था। अच्छा, फिर ये कहाँ से आ गए इमरान खान साहब? इमरान खान साहब बीच में, जो एक होता है ना, जो ब्रोकर होता है, जो लेन-देन कराता है, जैसे अगर कोई खुदा ना करे कोई करप्शन या सेक्स की करप्शन या पैसे की करप्शन में होता है ना इन्वॉल्व, अब मैं क्लियर कट नहीं बता सकता, उसको दला भी कह सकते हैं। तो वो ये इन्होंने वो रोल अदा किया है, वो रोल अदा किया है, और इसके अंदर इन्होंने अपने, ये अकबर जो है ना, मोटा अकबर, यही है फसाद की जड़। अब ये क्यों बैठा है लंदन के अंदर? इसलिए कि नवाज शरीफ की गोद में बैठा हुआ है, क्योंकि ये नवाज शरीफ का भी आदमी है, ये जो है उसका मलिक, रियाज मलिक का एजेंट है, और ज़ाहिर है उसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी ने सारा कुछ चक्कर चलाया, हालांकि वो क्लियर कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रही है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना रियाज मलिक के साथ नेशनल क्राइम एजेंसी का, उसको पब्लिक करो आप, और वो कह रहे हैं कि हाइड करो। आप देखें जरा, सोचें जरा, कितना फर्क है। पब्लिक को नहीं बताओगे तो कैसे होगा? तो हाइड करके तो ये पैसा उसमें डाल दिया ना इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। फिर इन्होंने कहा, इसके अंदर लेटर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि उसने खुद कहा, मलिक ने,
کہ یہ جو پیسہ ہے نا پھر میں اپنے جو ریکوری یونٹ ہے، ریکوری کا جو اکاؤنٹ ہے نا اس میں ڈلوا لیتا ہوں تاکہ میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو اس کو سے خاص طور سے انہوں نے کہا ہے، تمام اسٹاف نے جو ان کے ہے نا اسٹاف کے ممبرز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کیونکہ یہ تو برابری ہو جائے گی کہ اگر اس نے وہی پیسہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیا تو ایسا نہ ہونے دیں۔ گورنمنٹ کے اوپر قدغن لگائی، گورنمنٹ آف پاکستان پہ۔ گورنمنٹ آف پاکستان کس کی تھی بتائیں آپ؟ 3 دسمبر میں ایکچولی یہ سٹارٹ ہوا تھا کام، اور یہ ہوا ہے 11 دسمبر کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اس وقت کسی حکومت تھی، 18 میں شروع ہوئی تھی نا ان کی اسٹارٹ کے اندر۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا ملبہ ایسے یہ خام خواہ کے اندر دوسروں کو ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے اندر یہی قصوروار ہے سارے عمران خان کی پارٹی۔ انہوں نے جو سائن کروائے نا دوسروں سے، اس لیے کہ اپنی جو وہ ہے نا ذمہ داری وہ دوسروں پہ ڈال دیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو بیٹھ کر بہت ہی اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، انتہائی شیطان آدمی ہے۔ اور اب بالکل میں صاف بول رہا ہوں، اور میں جو بھی طاقتور حلقے ہیں جن کے پاس اقتدار ہے ان کو چاہیے کہ اس پورے ٹولے کو سخت ترین بدترین سزائیں دی جائیں، کیونکہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ان کے تینوں کیس میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، ٹرسٹ، مس ٹرسٹ کیا انہوں نے۔ یہ ٹرسٹ بنایا نا جو ہاتھ لہرا لہرا کے کہتے ہیں کہ میں ٹرسٹ، لوگ جانتے ہیں ٹرسٹ ہوتا کیا ہے۔ تم نے ٹرسٹ توڑ دیا نا، پاکستانی کو ٹرسٹ توڑ دیا کہ آج کل بچے وہاں فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو ضرورت کیا تھی مجھے بتائیے کہ وہاں یونیورسٹی بنانے کی ضرورت کیا تھی آؤٹ آف دی وے جا کے؟ اس کو پھر آپ نے سپورٹ بھی تو کرنا تھا نا، جو اس نے اس کا جو پیسہ انہوں نے ایڈجسٹ کروایا، تو اس کے بدلے میں ان کو زمین ملی، جتنی 500-600 ایکڑ زمین ملی۔ اور اس کے اندر طریقہ دیکھیں آپ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھولتے ہیں کہ پہلے دوسروں کے نام رکھا، وہ کون ہے بخاری، کون تھا وہ جو لندن والا ہے، تو اس کے نام پہ رکھوایا، اور اس کے بعد پھر جا کے اپنی بشرا بی بی کے نام پہ اور اپنے شوہر کے نام اپنے نام پہ کروا لیا انہوں نے۔ کیوں کروایا بھائی؟ اس کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ سارے گھر کی رینوویشن انہوں نے کروائی، اس سے کیا ہوتا ہے ریاض ملک سے۔ دوسرے یہ ہے کہ دونوں گھروں میں، اسلام آباد کے اندر اور وہاں لاہور کے گھروں کے اندر، سارا نئے نئے فرنیچر، نیا سارا انتظام انہوں نے بالکل نیا کر دیا اس گھر کو۔ حالانکہ عمران خان اس کو، نواز شریف کو کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اسی نے تو زمین دی تھی ان کو، وہاں پہ اتنی دور سڑک بنا کے دی تھی۔ تو یہ پہلے کبھی جھوٹ بولنے لگے کہ یہ سڑک میں نے جو تھا نا وہ بیچ کے اور یہ بنایا ہے، گھڑی بیچ کے یہ بنائی ہے، سب جھوٹ 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 جھوٹ۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو ٹرسٹ تھا نا، تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے جو تھا نا جان پوچھ کے یہ سارا کلیئر کٹ میں آپ کو تو بھیج بھی سکتا ہوں۔ این سی اے ڈائریکٹر کو جو لیٹر لکھا گیا تھا نا انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی والوں نے، تو انہوں نے بالکل کلیئر کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ یہاں کپڑا ہو جائے گا گورنمنٹ اور وہ جو ہے نا ریاض ملک، کیونکہ وہ انتہائی شارپ آدمی ہے، اور وہی ہوا جس طرح کا ڈر تھا۔ اچھا اب وہ اتنا دلیر ہو چکا ہے کیونکہ نواز شریف اس کی گود میں ہے، اور اکبر موٹا جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی وعدہ مانگو بنے گا، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے، اگر ابھی بھی عوام خاموش بیٹھی رہے نا اس کی باتوں میں آئی، اور آرمی خاص طور سے، یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا خاص طور سے جو عدالتیں بھی، کہ اس کو عمران خان کو ان تینوں کیسز میں نہ چھوڑے، ٹرسٹ میں بھی نہیں چھوڑے، اور جناب والی اس پہ بھی نہ چھوڑے۔ گھڑی کے کیس میں ٹرسٹ کا تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ سارا کچھ دھندا انہوں نے کیا تھا خود، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ کلیئر کر، آپ پبلک کر دیں، سب کچھ پبلک کو بتا دیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہائٹ کرنے کے لیے کہا، غلط کہا۔ آج آپ پوچھیں، چلو میں بھیجتا ہوں آپ کو سارے لیٹرز۔ پھر گھڑی کا تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے کہا کہ گھڑی میری مرضی ہے کہ میں بیچوں یا کسی کو تحفے دوں۔ یار خدا کے بندے، اس کو ایتھیکل ویلیوز نہیں آتی ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں باجوہ صاحب پہ، یقین مانیے کہ ان کو کیا اور آدمی نہیں ملا تھا؟ یار کوئی نائب قاصدی کو پکڑ لیتے، اسی کو بنا دیتے چیف۔ یہ جو آپ بنایا اس نااہل کو کہ وہ کہتا ہے میری مرضی ہے کہ میں تحفہ کسی بیچ دوں یا میری مرضی، کیا میں بتاؤں آپ کو، کیا ایتھیکل ویلیوز بالکل بھی نہیں ہے اس کو پتا۔ یہ تو شاید سب کچھ بیچ سکتا ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ سب کچھ بیچ سکتا ہے۔
اس نے تمغے بیچے اپنے سارے، ورلڈ کپ کے جتنے سارے بیچ دیے اس نے. تو وہ بھی گھڑی کا بھی غلط ہے، اس کو بلاؤ دبئی والے کو، اور اسے سارا تحقیق ہو، اور پیسہ عوام کا پیسہ واپس آئے، سارا پیسہ واپس آئے. اچھا اب تیسرا اس پہ کہہ رہا ہے، کیا ہوتا ہے سائفر پہ. اب آپ سوچئے ذرا اس کی ذہنی حالت خراب ہے. کہہ رہا ہے کہ میں نے جب جو ان کا جو نیشنل کا ادارہ تھا سیکیورٹی کا، اس کے سامنے انہوں نے پیش وہ جو بتایا سارا کچھ، تو وہ تو پبلک ہو گیا. ارے پبلک کیسے ہو گیا؟ آپ نے کس سے پبلک کیا اس کو؟ پھر پرائیویسی کیا ہوتی ہے، سیکریسی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہو تو پہلے ہی ہو گیا تھا، میں تھوڑی اس کا ذمہ دار ہوں، یہ اس کا ذمہ دار ہے. اور یہ اتنی بڑی بچکانہ بات کر رہا ہے. اب جو ایف آئی اے بلائے گی نا، تو ایف آئی والے یہ پوچھیں گے اس سے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ اوریجنل تو وہاں تھا اندر محفوظ تھا، کوڈنگ تو نہیں آئے گی نا باہر؟ کوڈنگ تو لازمی بات ہے کہ وہ کیسے آئے گی، یہ اتنی بات نہیں سمجھتا کہ کوڈنگ تو محفوظ ہے نا. او بھائی متن، اصل متن ہوتا ہے، تو متن تو آ گیا نا باہر. تو اس کو وہ تو آپ نے جو تھا نا گورنمنٹ کی جو راز تھا افشا کر دیا. یہ تو بہت سنگین جرم ہے. آپ تو 5 سال کی قید کہہ رہے ہیں، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے اصولاً. جو پبلک، یہ تو نارتھ کوریا کو نہیں جانتے، چائنا کو نہیں جانتے. یقین مانیں میں چیف صاحب کو بھی اور جو بھی ہیں اقتدار کے اندر، ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے اوروں کو بھی کٹہرے میں لے کے آئیں، جو بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اوروں کو نہیں لے کے آئیں، اوروں نے بھی سب مستی کی ہیں. ابھی اگر ملک بچانا ہے نا، سب نے سوچ لیں. اور عوام جو ہے نا ایک طرف ہو گئی ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ ہاں جی عمران خان بہت اچھا آدمی ہے. وہ عمران خان نہیں اچھا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ برا ہوگا، لیکن اس نے جو کارنامے انجام دیے ہیں نا، اور اسلام کا نام بدنام کیا ہے، اس کے بعد سخت ترین سزائیں اس کو، اور یہ ایسی ہی ہوں اگزامپل بنا دیں. تو جب پاکستان بچے گا، ورنہ 9 مہینے بعد میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ یہ خاتمے کی طرف ہو جائے گا. تو ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ یہ نہیں دے سکیں گے پیسے واپس. یہ پیسے جو آئی ایم ایف کے پیسے ہیں، یہ نہیں دے سکیں گے، یہ پھر کھائیں گے، دوسرے لوگ کھائیں گے. تو ابھی چاہیے کہ جو نگراں حکومت ہے نا، وہ کم از کم 2 سال رہے، کم از کم 2 سال. میرا تو خیال یہ ہے کہ 2 سال کے اندر سیٹل ہو جائیں گی چیزیں. اور ونس کے سیٹل ہو گئی تو اس کے بعد الیکشن کرایا جائے. الیکشن کرانے کے بعد جس کو اقتدار، جو اکثریت میں، اس کو اقتدار دے دیا جائے. اور اس صدر کا جو عہدہ ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے. یار اتنے چھوٹے ملک کے اندر، جو کرپٹ ملک ہے، اس کے اندر صدر کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کرتا کیا ہے؟ سر گھومتا پھرتا رہتا ہے سر وقت. دندان ساز جو ہے، اس کو تو ہنسنا بھی نہیں آتا، گھوڑے کی طرح ہنستا ہے. تو میں معافی چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں کرنا، لیکن کچھ تو اپنا وقار اور بلند کرو نا تم. تو اس پوسٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے جو ان کی تنخواہ میں دے رہے ہیں آپ لوگ، اور ان کو تحفے بھی مل رہے ہیں الگ سے. وہ بھی انسان ہی بھائی، وہ بھی کرے گا ہیرا پھیری. تو یہ باتیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے. آپ فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور اس کو چھوڑے نہیں، اس کو بالکل نہ لیں. اور عدالت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آپ بالکل کلیئر کیس، جیسے فٹ کیس، اس پہ اب جو ہے نا اس کی جان بخشی نہیں ہونی چاہیے. عمران خان اور جتنا اس کا ٹولہ ہے، خاص طور سے بشرا بی بی، اور وہ جو ہے پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا بزدار، ان کو سخت ترین جو بالکل سمبولک ہوتی ہے نا سب کے سامنے، وہ سزا دی جائے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، میں کہنا نہیں چاہتا. تو آپ لوگ کو لائک کریں اس کو، اور اس پروگرام کو، اور شیئر کریں اگر آپ نے بچانا ہے پاکستان کو. یقین مانیے یہ باقی جتنے صحافی ہیں نا، یہ صرف اپنے نمبر پورے کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں سیاستدانوں سے، اور آپ کو صحیح بات حقیقت نہیں بتاتے. الٹی سیدھی باتیں، ادھر کی بات ادھر لگا دی، ادھر کی بات ادھر لگا دی، کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں. تو آپ ابھی، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں یقین مانے میں روتا ہوں پاکستان کے لیے کہ کس طرح ہم سیو کریں پاکستان کو. تو امید ہے کہ آپ شیئر بھی کریں، اپنے جو کمنٹس ہیں وہ مجھے بھیجیں، اور لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے.